अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। और सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से थैंक्स कर लेते हैं अपने पॉडकास्ट के स्पॉन्सर्स का, जो कि हैं थल नेचुरल्स, जो कि ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच थल नेचुरल्स। और अगर हम बात करें इस वीडियो की या इस पॉडकास्ट में, तो मैंने एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट किया है जो कि बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह न्यूट्रिशनिस्ट हैं और अपनी फील्ड पे बहुत अच्छी कमांड रखती हैं। और बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड टू डाइट, और बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि न्यूट्रिशनिस्ट कैसे बना जा सकता है, क्या क्या स्कोप है, आप डिग्री करने के बाद क्या जॉब्स कर सकते हैं या किस तरह से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक बड़े प्रो इंसान को बुलाया है, तो उसी से मिलते हैं, जो कि है समन इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम से। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और हमने आपको आज जो है वो ज़रा ज़हमत दी है, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बच्चों के, उनके पेरेंट्स के, सबके बहुत कॉमन है। तो उन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आगे सबसे पहला सवाल ये कर लेते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या? बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर इनवाइटिंग मी, ग्लैड टू मीट यू टुडे। और सेकेंडली आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है स्टूडेंट्स का, क्योंकि जब न्यूट्रिशन की इतनी अवेयरनेस होना शुरू हो गई है तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का बहुत कंसर्न होता है कि न्यूट्रिशन क्या है, आगे इसका स्कोप क्या है। तो ये बड़ा अच्छा आज आपने एक इनिशिएटिव दिया है, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। इसमें बेसिकली न्यूट्रिशन ये है कि जो हम खाते हैं ना, उसका हमारी हेल्थ पे क्या अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है, ये न्यूट्रिशन है। अब डिपेंड करता है अब आप इसमें खाते क्या हैं, लेते क्या हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम स्पेसिफिकली खाते हैं कि न्यूट्रिशन हम समझते हैं कि बड़ी एक हेल्दी चीज़ है, जो हम खा रहे हैं हमारी बॉडी को स्पेसिफिकली हमने जो बनना है वो हम खा के जो बॉडी में डालेंगे वही नज़र आएगा। बिल्कुल, चाहे हमारी डिमांड्स होती हैं, ब्यूटीफुल स्किन है, हमारा लीन रहना है, वेट लॉस है, वेट गेन है, एवरीथिंग फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन 100% आई वुड से इट्स योर डाइट, और कहीं ना कहीं सिर्फ 10 to 20% मैं सिर्फ एक्सरसाइज को प्रेफर करती हूँ, लेकिन इट्स योर डाइट। लेकिन डाइट में हम क्या करते हैं, सोडाज कोलाज ले रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पिला रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट है बॉडी पे? अच्छा ज़ैनब, ये भी तो है ना, मिथ्स हैं लोगों की। लोग आप समटाइम्स आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप जब पेशेंट्स को असेस करते हो तो पेशेंट समटाइम्स आते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन फिर भी हम खाते ही कुछ नहीं है, हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, हमारा वजन वहीं का वहीं है, स्ट्रक कर गया। तो जब आप उनसे पूछते हैं कि आप खा क्या रहे हैं, तो पता चलता है कि आप पूरे दिन में चाहे आप फाका कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे जाकर अगर आपने जंक फूड प्रेफर कर लिया ना, तो अल्टीमेटली वो आपका वेट जो है वो गेन ही करवाएगा। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस न्यूट्रिएंट डेंस फूड में और कैलोरीज डेंस में। तो हम खा रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन आपको ये नहीं पता होता उसमें हिडन कैलोरीज कितनी है, वो कितनी पैकेज चीज़ें हैं, वो कितनी प्रोसेस चीज़ें हैं। और जिसने आपको न्यूट्रिएंट देने हैं, जिसने आपको प्रॉपर ग़िज़ा देनी है, वो बिल्कुल टोटली उससे ऑपोजिट होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पैकेज फूड्स की आपने बात की है, आजकल हम देख रहे हैं बहुत कॉमन है बच्चों में। मैंने बहुत सारे बच्चे अपने इर्द गिर्द देखे हैं जिनमें हम देखते हैं कि दिन में 10 से 12 नगेट्स खा रहे हैं जो कि फ्रोज़न हैं, फिर उसके अलावा टेंडर्स चल रहे हैं, हर फ्रोज़न फूड। क्या ये ठीक है? बच्चों की नशो नुमा हो रही है? अच्छा सैनब, ऐसे भी है ना कि जो बच्चे हैं ना, उनको भी टैकल करना बड़ा वो है कि बड़ा मुश्किल से उनको करना होता है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि अगर आप पूरे दिन में बच्चे को पैकेज चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि पैकेज चीज़ें जैसे कि आपको ही पता होगा कि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें, फ्लेवर्स कितनी ऐड ऑन की जाती है। क्या आप ये देखें कि जितना बच्चों का रुझान हो गया प्रोसेस चीज़ों पे, उतना ही बच्चे चाइल्डहुड ओबेसिटी की तरफ चले गए, उतना ही बच्चे ये कॉमन डिजीज़ की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। एसिडिटी बच्चों में आना शुरू हो गई है, हार्ट अटैक यंग अडल्ट्स को होना शुरू हो गया है, डिप्रेशन कॉमन हो गया है, क्योंकि ओबेसिटी एक मेन फैक्टर है ना। जितना आप प्रोसेस चीज़ों की तरफ जा रहे हैं वो आपके हेल्थ इश्यूज़ करवा रहा है। अच्छा, क्या एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो भी इस वजह से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि ओबेसिटी जो है ना वो रूट कॉज है हर चीज़ की। ओबेसिटी होती है आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या चलता फिरता इंसान अगर वो सही भी है ना, उसको अपने पे कॉन्फिडेंस है, तो आपको कोई ना कोई कह देगा यार तुम तो बड़े मोटे हो गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम्हारे पे तो ये चेंज आ गया। तो वो कहीं ना कहीं वो बात आपको ना कहीं वो पिंच कर रही होती है। तो ये एक डिप्रेशन एंजाइटी का फैक्टर बन सकता है। अच्छा, आपने हमें पैकेज फूड से तो मना कर दिया, फ्रोजन ठीक है हम आज से नहीं खाएंगे, तो पैकेट्स वाला खा लिया करें जो ये स्टोर्स पे मिलते हैं, चिप्स मिल रहे
होते हैं, पॉपकॉर्न वो बड़े हेल्दी है, खा लें। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप कभी किसी को रिकमेंड नहीं करते कि पैकेज चीज़ें खा लें, क्योंकि पैकेज भी तो इसमें हिडन कैलोरीज हैं। तो हमने तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट लोगों को थोड़े हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की तरफ लाना होता है, जो कि बड़ा मुश्किल आजकल लोगों को ये समझाना और बताना कि कितना डिफरेंस है आपके हेल्दी चीज़ों में और आपकी पैकेज चीज़ों में। मेरा ख्याल है समन आप ये कह रही हैं कि जो डब्बे में बंद चीज़ है जिसमें नहीं पता कि क्या है, उसको ज़रा अवॉइड करें। बिल्कुल। अच्छा, आते हैं अपने वीडियो की टॉपिक की तरफ। वो ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ एडमिशन ले सकती हूँ? लाइक कैसे, मैं किस तरह से न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन बन सकती हूँ? अच्छा ज़ैनब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आपने बेसिकली ये होता है कि FSC प्री मेडिकल के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उसमें बड़े प्रेशर में होते हैं कि कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि हमने MBBS करना है, कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि हमने कुछ करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्क्स ना आने की वजह से या आपका मेरिट नहीं बनता, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद बच्चों पर बड़ा प्रेशर होता है कि अब हम क्या करें। उस टाइम आपको कुछ समझ भी नहीं आ रही होती। तो न्यूट्रिशन आप ऐसे कर सकते हैं कि ये डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही हैं, गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं वो भी करवा रहे हैं। आपका जो FSC प्री मेडिकल होता है, इसमें आई गेस बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में MCAT रिक्वायर्ड नहीं होता, जहाँ तक मुझे आइडिया कि इसमें MCAT रिक्वायर्ड नहीं होता, और कोई भी ऐसा कोई टेस्ट भी नहीं है स्पेसिफिक जो आपको न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। आपका मेरिट बनता है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, और प्राइवेट में भी आपका एक मेरिट बनता है जिसमें आप ले सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे मैंने राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज से की है, जिसकी डिग्री UHS से एफिलिएटेड है, तो ये 4 years का बेसिकली होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये 5 years का भी 5 years की भी डिग्री है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, लाहौर में भी, आपके पूरे पाकिस्तान में भी। तो आप इसको FSC प्री मेडिकल के बाद आप अपने मेरिट की बेस पे इस पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। मतलब फिर तो न्यूट्रिशनिस्ट बनना बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी लाइक जर्नी की, तो हाउ वाज योर यूनिवर्सिटी लाइफ? क्या न्यूट्रिशनिस्ट बनना बहुत आसान है? मतलब लोग कहते हैं कि हलवा है, न्यूट्रिशनिस्ट क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, ये आपको ना ज़ैनब, ये बड़ा एक मेन फैक्टर है कि लोगों को लगता है कि जो हम है ना, हमने बड़ी मुश्किल फील्ड कर ली है, अगले बंदे की ना जो वो फील्ड है उसने बड़ी कोई आसान नहीं है। हर बंदे की ना स्ट्रगल अपनी होती है, हर बंदा किसी ना किसी स्ट्रगल से, किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा होता है, जब तक आप उसकी सुन ना लो उसकी स्टोरी। तो न्यूट्रिशनिस्ट बनना आसान नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट भी, उनके भी अपना एक स्टडी लेवल होता है, अपने सब्जेक्ट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हो, उसके बाद आगे की जो स्ट्रगल है, रियल स्ट्रगल तब स्टार्ट होती है। रियल स्ट्रगल है कि आपने क्या करना है, कहाँ पे जॉब्स हैं, कहाँ पे जाना है आप लोगों ने। इस पे आकर जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने कौन सा पाथवे चूज़ करना है, हमने किस रास्ते में जाना है। क्योंकि एक मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस मिल जाए ना, और एक अच्छे इंसान की बिल्कुल एक वो जो सही आपको बता रहा है, वो बहुत ज़रूरी है, जो आजकल बहुत कम है। बहुत कम लोग आपको गाइड करते हैं। अच्छा सबन, हम जहाँ भी देखते हैं हर फील्ड में जेलेसी फैक्टर बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसी है। तो न्यूट्रिशन में तो आई गेस ये 100% से भी ऊपर रेट जा चुका है, तो इसकी क्या कोई ख़ास रीजंस है? अच्छा ज़ैनब, मुझे लगता है ये आप पे डिपेंड करता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ये चीज़ मानना, ये एक्सेप्ट करना, ये हमें पड़ेगा, क्योंकि जिसमें ख़वातीन ज़्यादा आ जाए ना तो मुझे लगता है उसमें पॉलिटिक्स आ ही जाती है, ना चाहते हुए भी। तो अनफॉर्चुनेटली जिसमें, क्योंकि ख़वातीन में चीज़ आई गेस इनबॉर्न है कि ना चाहते हुए भी आपको होता है कि आप कह रहे होते हो कि यार मुझे बहुत खुशी हो रही है। आजकल ये होता है ना, आप कह रहे हो, आपका फ्रेंड भी अगर आपसे एक स्टेप आगे है तो आप कहते हो यार मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बट अंदर ही अंदर आपको होता है कि वो मुझसे आगे क्यों निकल गया, या उसने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मुझे लगता है कि हमें लोगों के लिए रास्ते ये सोच के खोलने चाहिए कि रिस्क, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। बेशक आप किसी के लिए एक रास्ता खोलते हो, अल्लाह ताला आपके लिए 10 रास्ते खोल सकता है। तो आप किसी को एक नेकी का रास्ता दिखाते हो, अल्लाह ताला पता नहीं आपके लिए कितने वसीले बना देता है। जब हम ये सोच लेंगे ना, तो पता नहीं हम कितने लोगों के रास्ते बना देंगे और कितनी चीज़ें हम सेटल डाउन कर देंगे। दैट इज़ सो स्वीट एंड सो ट्रू। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ये लगता है कि उस इंसान में जेलेसी फैक्टर तो आ ही रहा होता है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत गलत है। वो इसलिए भी गलत है क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जितने भी बच्चा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई काम करने लगा है तो हम उसको ही कह रहे होते हैं तुम्हारा दोस्त तो ये कर रहा है, एग्जैक्टली, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब हम आई गेस पेरेंटिंग गलत कर रहे हैं बच्चों की। और ज़ैनब, हम बच्चों में ना बचपन से हम एक चीज़ इनबॉर्न कर देते हैं, हम कंपटीशन बहुत कर देते हैं
کہ فلاں کا بچہ ایسے کر رہا ہے تو تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. ہم یہ کیوں نہیں بچے کو سکھاتے کہ اگر زندگی میں کسی اسٹیج پہ جا کر آپ کو فیلئر ہوتا ہے, آپ فیل ہوتے ہو, یا کوئی بھی چیز اس طرح کی آپ کے سامنے آتی ہے, تو آپ نے اس کو فیس کیسے کرنا ہے, آپ نے اس سے لڑنا کیسے ہے, اور اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی تو آپ نے اس کو اپنی اس ڈپریشن کو اوور کم کر کے آگے کس طرح بڑھنا ہے. تو یہاں پہ آپ کی جو ہوتی ہے نا پیرنٹنگ, وہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے. کیا ٹیچرس کا اس میں رول ہونا چاہیے؟ ٹیچرس کا بہت مین رول ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری اسکولنگ میں آدھے سے زیادہ ٹائم تو ہمارا اسکولنگ میں, اکیڈیمکس میں, ٹیوشن میں بچوں کا گزرتا ہے. تو ہمیں بچوں میں بچپن سے یہ چیزیں جو ہے انبورن کرنی چاہیے کہ جو آپ ہو نا وہ آپ ہی ہو, جو آپ کے اندر اسکلس ہیں وہ آپ کی ہیں, جو آپ کے اندر ایبلٹیز ہیں وہ آپ کی ہیں. جو آپ کا فرینڈ ہے یا آپ کے ساتھ والا, اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ ایبلٹی سے, الگ اسکل سے نوازا ہے. تو جو آپ کر سکتے ہو وہ میں بھی وہ نہیں کر سکتا, جو وہ کر سکتا ہے وہ میں بھی آپ نہیں کر سکتے ہو. اچھا, آنیسٹلی میں آپ کو بات بتاؤں, آئی اسٹل ریمبر, میں شاید 4 یا 5 میں تھی, لائک 4th گریڈ یا 5th گریڈ میں تھی. تو وہاں پہ کسی نے پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو. میں سب سے مطلب وہ جو ایک بچہ ہوتا ہے نا جو بڑا کانفیڈنٹ, اور ہمیشہ سے میں ایسی تھی, دیٹ واز ان بورن, مطلب میرے میں ہمیشہ سے ان بلٹ ہے یہ چیز. تو میں نے بڑے اس سے کہا میں تو یا پائلٹ بنوں گی یا میں ڈاکٹر بنوں گی. اچھا, اینڈ آئی اسٹل ریمبر دا آنسر. میری ٹیچر نے مجھے آگے سے کہا تم بنو گی پائلٹ یا ڈاکٹر. آئی واز لائک دیٹ از سو روڈ, مطلب یہ کیا چیز ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے پائلٹ بننے کی کوشش بھی کی, میری پہلی پریفرنس پائلٹ بننا ہی تھا. یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے, لیکن آج میں بھی یہ بات کر رہی ہوں. اس میں یہ چیز تھی کہ جی میری ہائٹ ہے 5'7" کچھ, تو ہائٹ ریکوائرمنٹ جب میں اپلائی کر رہی تھی تب لڑکیوں کی 5'5" یا 5'6" میکسیمم تھی. میری ہائٹ اس کے لیے زیادہ تھی, تو میں اس کو کوالیفائی نہیں کر پا رہی تھی. دیٹ واز دا مین ریزن جس کی وجہ سے میں پائلٹ نہیں بن سکی. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے, آئی ایم سٹنگ ہیئر. اور وہ ٹیچر مجھے آج سے کوئی 6 مہینے پہلے ملی, اور میں نے نہیں اس کو بتایا کہ میں کیا کر رہی ہوں, اس نے مجھے بتایا کہ تم کیا کر رہی ہو. اینڈ آئی واز لائک کہ یار جیسے آپ نے پہلے بات کی, اللہ پاک عزت اور ذلت دینے والا ہے. تو آئی گاٹ ٹو نو کہ اچھا یار اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بتا دیتا ہے. اور مجھے وہ جو جملے ہیں نا وہ آج بھی میرے دماغ میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے مجھے وہ بات کہی تھی. تو پتہ نہیں, میں تو یہ ایک انسان ہوں نا جو اپنی اسٹوری شیئر کر رہا ہے, پتہ نہیں کتنے بچے ہوں گے جو اس چیز سے گزرتے ہوں گے, یا مائٹ بھی میں نے اس چیز کو کوپ اپ کر لیا کیونکہ میری فیملی سپورٹ بہت زیادہ تھا, مائٹ بھی کسی کا فیملی سپورٹ ہی نہ ہو. بالکل ایسے. اور ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو لے رہا ہو اور بہت زیادہ آپ تنگ آ رہے ہو اس چیز سے. بالکل بالکل. سوسائڈ ریٹس میں نے بچوں میں دیکھا ہے بہت زیادہ ہے. ایون ہم بات جب کرتے ہیں آپ کے سیمیسٹر کے GPA پہ, ٹیچرز اتنا زیادہ آپ کو کر رہے ہوتے ہیں ڈی گریڈ, آپ کے فرینڈز ادھر ادھر سائڈز والے آپ کو. اینڈ ٹو بی آنیسٹ آئی ول سے کہ مارکس, گریڈس اور GPA میٹر ہی نہیں کرتا. بالکل میٹر نہیں کرتا. بالکل. میرے سے آج تک نہ میرا کسی نے BS کا GPA پوچھا ہے, نہ CGPA کتنا ہے, نہ میرے MPhil کا CGPA. بالکل ایسی ہے. میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے تو صحیح, لیکن کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لائک آپ جاب کے لیے جا رہے ہو, کوئی نہیں پوچھتا. آپ کہیں کام جا رہے ہو, کوئی نہیں پوچھتا. تو پھر ہم اتنا زیادہ بچوں کو مینٹل ٹارچر کیوں دیتے ہیں؟ بالکل ایسی ہے زینب, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دوسرا ایک چیز میں اس میں ایڈ آن کروں گی, جو ہم نے آج کل بہت چیزیں کامن ہو گئی ہے, کمپیریزن کرنا سوشل میڈیا کے تھرو. آپ کسی کی بھی پروفائل کو آپ کر رہے ہو اسکرول, اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ بندہ تو پرفیکٹ ہے, یہ اس کی زندگی بہت اچھی جو ہے نا وہ پرفیکٹ فیز پہ جا رہا ہے, میں جو ہوں میرے ساتھ نہیں ہو رہا, یا سارا ڈاؤن فال میرے پہ ہی آ رہا ہے. جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا کسی کی, کیونکہ وہ آپ کو ایک سوشل میڈیا, ٹو بی ویری آنیسٹ, سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا وہ کسی کی 10% میں بھی وہ لائف آپ دیکھ رہے ہو, وہ جھوٹ ہے, وہ جھوٹ ہے. ہم ایکچولی سوشل میڈیا پہ وہ ہیں جو ہم نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. ہم وہ بنے ہوئے ہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں بٹ ہم ہیں نہیں. جو وہ بندہ اصل میں ہے اس کی, اور جو اس کی اسٹرگلز ہیں وہ 90% تو وہ فیس کر رہے ہیں. تو کبھی بھی کسی کو بھی دیکھ کر اور سوشل میڈیا کے تھرو کمپیریزن کرنا یہ بہت غلط ہے. اور یہ بہت کامن ہو گیا ہم لوگوں میں کہ ہم وہ اسکرولنگ کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار اب جیسے ہم گریجویٹ ہو گئے, لیٹس سپوز کہ گریجویٹ ہو گئے, اور ہمارے فیلوز ہیں, وہ ایک فیلو کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کی زندگی تو صحیح جا رہی ہے, مجھے جاب نہیں مل رہی. لیکن اس کو اگر جاب مل بھی گئی ہے, پتہ نہیں وہ اس جاب میں کتنی اسٹرگلس فیس کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا.
تو یہ جو کمپیریزن بھی ہم میں آ گیا نا, یہ بھی ایک ڈپریشن کا مین فیکٹر ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ ایک اسپورٹ کی آپ نے بات کی, کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اسپورٹ اور کائنڈ ورڈس, مجھے پتہ نہیں کیوں زینب لگتا ہے کہ ہم انسان جو ہے نا پیار کے بھوکے ہیں اور لفظوں کے بھوکے ہیں. اگر آپ انسان میں یہ چیز ڈال دو نا کہ یار یو کین ڈو اٹ, تو آپ کر سکتے ہو. اگر وہ کچھ بھی نہیں نہ کر سکتا, آپ صرف اس میں یہ ورڈز ہی جو ہے وہ بلڈ اپ کر دو نا کہ یار آپ کر سکتے ہو, آپ اتنا ہی اس کو کانفیڈینس دے دو, تو کر کے آپ کو دکھاتا ہے. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ پیار اور لفظوں کا بھوکا ہے. بالکل. اور آپ پیار سے اس کو کچھ بھی کروا سکتے ہو. اور لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں کے اندر یہ اسپورٹیو بیہیویئر آپ دیکھو کہ جیسے جیسے ہم بڑھتے جا رہے ہیں, ہمارے اندر یہ اخلاق, یہ اسپورٹیو بیہیویئر, یہ ساری چیزیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک مین فیکٹر بن سکتا ہے. یار آپ یہ دیکھو نا, کسی کا رزلٹ ہوتا ہے تو ہم اس دن اس کو کال کر کے اسپیشل پوچھتے ہیں, پورا سال چاہے ہم نے کال نہیں کی ہو, ہم اس دن اس کو پوچھتے ہیں ہاں کیا بنا, فیل ہو گئے ہو. لائک وی وونٹ ایون آسک کہ تم نے مائٹ بھی اس نے ٹاپ کیا ہو. بالکل ایسے. لیکن آپ اس کو پوچھتے ہاں بھائی فیل ہو گئے. لائک دس از آئی گیس ریڈیکیولس. اور پلیز اس چیز کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کسی کی سیلف اسٹیم ہے, کسی کی سیلف رسپیکٹ ہے, اور کسی کی لائف میں کچھ غلط آپ کی وجہ سے ہو, یہ زیادتی ہے. بالکل. اچھا سمن چلے, یہ تو ہم بڑا وہ ہو گئے ایموشنل, اور اس پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ ایک نیوٹریشنسٹ بن کر نکلتے ہو, کیا کیا آپ کے لیے جاب آفرز ہوتی ہیں, یا آپ کیا کر سکتے ہو, یا کیا کرنا چاہیے؟ اچھا زینب, یہ ڈپینڈ کرتا ہے بندے کی اپنی جو اس کی ہوتی ہے کہ میں نے کس چیز کو چوز کرنا ہے, کس پاتھ پہ جانا ہے. اب جیسے لیٹس سپوز کوئی بھی نیوٹریشن BS نیوٹریشن کر کے نکلتا ہے, کسی کا آپ کا ہوتا ہے کہ میں نے کلینکل نیوٹریشن بننا ہے, وہ کلینکل کی طرف چلا جاتا ہے. وہ کلینکل انٹرنشپس ہو رہی ہیں آج کل, آپ کی ڈفرینٹ ڈگریز ہاؤس جاب ہو رہی ہے کائنڈ آف, آپ کورسز کرواتے ہو, شارٹ کورسز, اسپیسیفک کورسز ہونا شروع ہو گئے اب تو ڈیزیز سے ریلیٹڈ. کچھ لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کمیونٹی کی طرف, وہ پبلک ہیلتھ کمیونٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ انڈسٹریز میں چلے جاتے ہیں, فوڈ ٹیکنالوجسٹ, وہ ایک الگ ایک ہو جاتا ہے آپ کی فیلڈ, آپ اس میں چلے جاتے ہو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ پہ کہ آپ کا انٹرسٹ بیسکلی کیا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ پاتھ ویز ہیں. آپ کلینکل نیوٹریشنسٹ بھی کر سکتے ہو, آپ کلینکل اپنا پریکٹس آپ پرائیویٹ کلینک بھی کر سکتے ہو, کسی ہاسپٹل میں بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہو, آپ سوشل میڈیا کے تھرو کر سکتے ہو, آج کل بہت کامن ہے, آن لائن کنسلٹیشن کر سکتے ہو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, اور آپ کس طرح اپنے راستے خود بنا رہے ہو, بالکل خود سرچ آؤٹ کر رہے ہو. تو یہ کرنا پڑتا ہے. اچھا مجھے سمن یہ بتائیں کہ آئی گیس اب نیوٹریشن کی کافی اویئرنیس بھی ہے, جابس بھی جیسے آپ نے کافی ساری ڈیفائن کی, لیکن کیا جب آپ پاس آؤٹ ہوئی تھیں ایسے کوئی پلیٹ فارمز یا کوئی کسی نے گائیڈنس یا کچھ دیا تھا؟ اچھا زینب, ٹو بی ویری آنیسٹ, جب میں پاس آؤٹ ہوئی تھی نا تو ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں ملی تھی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم گائیڈ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم گائیڈ کریں ہی نا, کیونکہ ہمارے میں یہ چیز ہے کہ کہیں اس وہ میری سیٹ پہ آ کر نہ بیٹھ جائیں. یہ چیزیں ہمیں بہت کامن ہے, یہ ایکسیپٹ کرنا پڑیں گی کہ یہ ہمیں چیزیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ہمارے پاس یہ سیٹ ہے تو ہم کسی اپنے کو کہہ دیں کہ آ کر یہاں پہ اپلائی کر دو. ہم کسی باہر کے بندے کو کہہ دیں گے کہ آ کر آپ اپلائی کر دو. ہم کبھی بھی کسی اپنے فرینڈ کو, بہت کم فرینڈس جو ہیں وہ سپورٹیو ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کہ یار یہاں پہ سیٹ ہے, یہاں پہ ویکینسی ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہو. تو اسٹرگلس ہر ایک کو فیس کرنی پڑتی ہے. اور جب نیوٹریشن میں نے کیا تھا تو آپ کو تب اتنی اویئرنیس نہیں تھی. اب آہستہ آہستہ لوگوں میں اس میں اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہیں, اور مجھے لگتا ہے یہ اویئرنیس ہم لوگوں نے ہی کرنی ہے, اور کوئی بھی نہیں کرے گا. زینب یہ ہم لوگوں نے ہی کرنی ہے, اور ہم لوگوں نے ہی ایک دوسرے کے لیے راستے بنانے ہیں. جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم, جیسے ابھی پہلے بات ہوئی کہ ہم ایک بندے کا راستہ بنائیں گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 10 راستے بنائے گا. اگر آج ہم اپنے کسی ایک جونیئر کا یا اپنے ایک کولیگ کا راستہ بنا دیں گے, کل کو وہ اپنے سے آگے بنائے گا. وہ ایک مووی کا بھی ہے نا کہ 3 لوگوں کی مدد کرو, وہ آگے سے 3 لوگوں کی کر. تو یہ چیز اگر ہم میں آ جائے نا, ہم بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا زمن, ابھی ہم نا پوڈ کاسٹ سے پہلے کچھ ڈسکشن کر رہے تھے, تو آئی وانٹ کہ وہ بھی پارٹ بنے اس کا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیوٹریشنسٹ کو ایک کمپلیکس میں ڈالا جاتا ہے ڈیورنگ اسٹڈیز اینڈ ایون آفٹر دیٹ, کہ MBBS ڈاکٹر اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں ہم؟
اچھا زینب، یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آپ کی جو آپ کی ہوتی ہے نا مائنڈ ایبلٹی، اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. یہ وہی لوگ ڈالتے ہیں جو جن کے اندر خود یہ چیزوں کے ہم خود کچھ کر نہیں سکتے. مجھے لگتا ہے کہ ایک پلمبر کا کام پلمبر ہی کر سکتا ہے, ایک الیکٹریشین کا کام الیکٹریشین ہی کر سکتا ہے, ایک MBBS ڈاکٹر کا کام وہی کر سکتے ہیں بہت بہتر, ایک نیوٹریشنسٹ کا کام آپ ایز اے نیوٹریشنسٹ آپ ہی بہت بہتر کر سکتے ہو. تو جب آپ جب ہمارے اندر یہ چیز آ جائے گی نا کہ ہم نے ایک ٹیم لے کر چلنی ہے, اور جب آپ کے اندر ایک رسپیکٹ فیکٹر آ جائے گا کہ ہم نے ایک دوسرے کے پروفیشن کو کس طرح رسپیکٹ وے میں لے کر چلنا ہے, تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. اچھا, بیسک پرابلم جو نیوٹریشن کی فیلڈ میں فیس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو MBBS ڈاکٹر ہے نا وہی سب کچھ کرے, لیکن سوری ٹو سے ایک MBBS ڈاکٹر نے اتنے سال ڈائٹ کو نہیں پڑھا. بالکل, ہم لوگ ڈے 1 سے 5 سال کی ڈگری ہے یا 4 سال کی ہے جتنی بھی ہے, ڈے 1 سے ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے, یہ فوڈ ہے, اس فوڈ کی کیا کمپوزیشن ہے, اس میں کیا ہے, کتنی کیلریز ہیں. ہماری اتنی موٹی موٹی بکس ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پورے اس کے جو ہے نا نوٹس آ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر صرف ان کی کیلریز ڈیفائنڈ ہوتی ہیں اور ان چیزوں کے صرف نمبرز گیون ہوتے ہیں کہ ایک بریڈ ہے اس کی کتنی کیلریز ہیں, اس کے کتنے اس میں جو ہے وہ کاربز ہیں, کتنی اسٹارچ ہے, ہر چیز کی مینشنڈ ہوتی ہے. اور مزے کی بات ہمیں وہ ساری یاد بھی کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسی ہے. اور لوگوں میں جو زینب ایک بہت کامن ایک میتھ ہے کہ نیوٹریشنسٹ وہ ہے جس کا کام ہے بس کھانا پکانا, یا جس کو بس ہم نے بتا دینا کہ کھانے میں کی چیز میں کیا ہے. آپ ایز اے نیوٹریشنسٹ ایک پراپر ایک پروفیشن ہے جس نے آپ کی ڈیزیز کے ساتھ, وہ کہتے ہیں فوڈ شوڈ بی یور میڈیسن, کہ اپنی غذا ایسی رکھیں کہ آپ کو میڈیسن کی طرف جانا ہی نہ پڑے. ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں, جیسے لیٹس سپوز کوئی بھی ڈیزیز آپ کہہ سکتے ہو, آپ ہر ڈیزیز میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے روٹی سالن یہ ساری چیزیں کھانی ہیں. بہت سی چیزوں میں سیلیک ڈیزیز ہے, آپ کو روٹی آپ نہیں کھا سکتے ہو, آپ میدا گندم نہیں لے سکتے. جیسے یار اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ لیکٹوز انٹالرنس ہے, آپ اس میں دودھ نہیں لے سکتے. تو یہ اویئرنیس ہم نے دینی ہے. ایک نیوٹریشن ایک پراپر ایک پروفیشن ہے, تو یہ تب بھی اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے, تب بھی اس کی اویئرنیس ہوگی جب ہم نیوٹریشنسٹ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے. جب ہم میں یہ ظرف آ جائے گا کہ وہ ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو. ہم جب یہ کرنا شروع کر دیں گے نا تو ہم بہت سی. اچھا, میں یہاں پہ آپ کو ایک بات پہ ٹوکوں گی. سمن کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. آج نہیں, سمن کافی کوئی 1-1.5 سال سے میرے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں, اور جب بھی بات ہوتی ہے یہ ہمیشہ مجھے زینب بہت اچھا کر رہی ہو, ضرور کرو, اور کرو اور کرو اور کرو, مطلب ہمیشہ بیک اپ کرنا, ہمیشہ اس چیز کی. اس لیے دیٹ از ویری گریٹ, اینڈ آئی ہوپ کہ باقی سب کے ساتھ بھی یہ ایسے ہی کرتی ہیں. بلکہ ان کو میں نے انوائٹ کیا ایک جگہ پہ, آگے سے کہہ رہی ہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تم اس کو بلا لو گی پلیز. آئی واز لائک ہاں شیور, لیکن تم کیوں نہیں. شی واز لائک نہیں یار میں ابھی بزی ہوں, کچھ چیزیں چل رہی تھیں. تو یہ چیز بڑی اچھی ہے یار, اگر اس طرح ہم کرنے لگ جائیں تو سب کے کام ہوں گے. بالکل ایسی ہے. اور جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ آپ ایک بندے کا راستہ بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے. یہ بہت بڑی ایک ریئلٹی, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے نا آگے راستے بنانے ہیں. ہم جب تک ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں نہ کریں گے, ہم جب تک کوئی بھی نہیں کرے گا, یہ ہم نے ہی کرنا ہے. اگر ہم سے پہلے سینئرز نے نہیں نہ کیا, اگر ہم بھی نہیں کریں گے تو آنے والی جنریشن بھی نہیں کرے گی. تو یہ ہم نے ایک دوسرے کے اندر یہ چیزیں لے کر چلیں. کیونکہ اگر بات کریں تو ہر سال میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ جو کم از کم ہر یونیورسٹی گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سے کر لیتے ہیں تو 1000 نیوٹریشنسٹ نکل رہا ہے. بالکل. تو 1000 نیوٹریشنسٹ نے کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے, کہاں جابز ہیں, کیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, اپنا راستہ خود بنانا ہے. اچھا سمن, میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی. انٹرنشپس آج کل بڑی کامن ہو گئی ہیں, تو کیا پرائیویٹ سیکٹر میں کرنی چاہیے, گورنمنٹ سیکٹر میں کرنی چاہیے, پڑھتے ہوئے کرنی چاہیے, پڑھنے کے بعد کرنی چاہیے, کب کرنی چاہیے؟ اچھا زینب, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے فرسٹ 2 ایئرس اگر آپ اس کو تھیوری میں دے رہے ہو تو آپ دے لو, لیکن 3rd ایئر میں آپ کو پریکٹیکل ضرور ہونا پڑتا ہے. کیونکہ بک ریڈنگ جو ہے نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے پریکٹیکل لائف سے. یہ تو آپ کو بھی اس کا پتا ہوگا. ہمارے یہاں پہ پریکٹس کیا کی جاتی ہے کہ 4 to 5 ایئرس آپ کا زیادہ دھیان بک پہ, رٹا سسٹم, یہ چیزیں. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے
आते हो आपको वो पता जिंदगी चलता है और होती है, बिल्कुल ज़िंदगी और है। और फिर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स, उनको पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। तो इंटर्नशिप या हाउस जॉब, जितने आप डिफरेंट कोर्सेज हैं, अगर आपका इंटरेस्ट होता कोई है आपके तो साथ इंसिडेंट हुआ ऐसा कि आप मिली हूँ किसी पेशेंट को, लाइक इंटरेक्शन में फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम तो कुछ हुआ हो तो शेयर करें अगर प्लीज। काइंड ऑफ किस तरह का एक्सपीरियंस आप चाहें? मैं आपको हमारे पास शेयर करती हूँ। डेली पेशेंट्स का आता है। हाँ, डेली तो वो हो रहा होता है, लेकिन एक शुरू में जैसे हमने बड़ा शुरू में जब शुरू किया, मेरी पहली इंटर्नशिप थी, लाइक मैंने पहले साल में इंटर्नशिप की थी, उसके फौरन बाद लाइक 2 सेमेस्टर्स की मैंने इंटर्नशिप की। तो हमारे पास एक पेशेंट आई, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों बैठे हुए थे, आके वो कह रही है मेरे बच्चे का मसाना उल्टा हो गया है। लाइक ये क्या होता है, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं। फिर समझ आया अच्छा यार ये क्या बात कर रही है, फिर उसको हमने सॉर्ट आउट किया। लेकिन ऑफ कोर्स वो चीज़ें, फिर इवन दालों के रेट्स याद करना, उन चीज़ों को देखना कि अच्छा अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना, और वो चीज़ अभी भी पेशेंट्स आके ऐसी बीमारी अपनी बता रहे होते जो बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। बिल्कुल ऐसी। और सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है ज़ैनब, लोगों को ये उनकी मिथ्स को क्लियर करना कि इसकी तासीर ठंडी है, इसकी तासीर गर्म है, या वो जो बहुत सदियों से चलता हुआ आ रहा है ना, ये चीज़ें हम नहीं ले सकते। और सबसे मुश्किल काम होता है आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ना उस चीज़ पे एग्री कर दो कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है जैसे हम बता रहे हैं वैसे हैं। तो वो जो मिथ्स वाली चीज़ें ना, लोग आकर समटाइम पेशेंट कह रहे होते हैं कि आपने मुझे लिखा था लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि फलां ने मुझे कह दिया इसकी तासीर ठंडी है, इसकी तासीर। अच्छा, मजे की बात है कि डायबिटीज पेशेंट में आम रिकमेंड मैं करती हूँ, मैं बिल्कुल बंद नहीं करती। लाइक बड़े छोटे साइज का मैंगो, तो आगे से कह रहे होते खुद ही आके मैंने मैंगो नहीं खाया था, मेरी शुगर उससे बढ़ रही थी। मैंने कहा कितने साइज का खाया था जो एक दफा खाया था? वो इतना बड़ा सा। तो वो मैंने एक छोटा मैंगो लाइक 100 ग्राम्स का कहा था, तुम 500 ग्राम पे चले गए तो ऑफ कोर्स शुगर बढ़ेगी, स्पाइक्स आएंगे। बिल्कुल। तो कोई मजे का इंसिडेंट आपका जो हो वो सुनाए हमें। ये तो डिफरेंट जो ज़ैनब है ये डिफरेंट। आप मैं तो जैसे डेली बेसिस पे मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो यही हो रहा होता है, उनकी यही मेथड, उनको काउंसिल करना, उनको मनवाना कि इस चीज़ पे कि अगर हमने डाइट प्लान दिया है ना तो इसको फॉलो करना। कि वो 1 महीने के बाद आ रहे होते हैं कि हमने डाइट प्लान लिया था लेकिन ना हम फॉलो नहीं कर सके, वो किसी ना किसी बात पे। तो सबसे मुश्किल काम है उनको उस चीज़ पे कन्विंस करना और उनको ये बताना कि आपकी भलाई के लिए था। तो ये चलते रहते हैं, डिफरेंट जो हैं वो या केसेस आते रहते हैं। अच्छा, आई थिंक कोई मजे का स्पाइसी सा आपके माइंड में आ नहीं रहा इस टाइम मुझे क्योंकि मेरे पास तो ऐसे रोज के जितने पेशेंट्स होते हैं कोई ना कोई एक स्टोरी जरूर क्रिएट हो रही होती है। और इस तरह अब एक परसों मेरे पास पेशेंट था, वो जी लैक्टोज इंटॉलरेंस की जैसे मैंने बात की, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, लेकिन क्या पता कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मेरे टेस्ट में नहीं आती कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लेकिन मैं दूध पीता हूँ तो मुझे ये मसला होता है। अब वो मसला लैक्टोज इंटॉलरेंस से होता ही नहीं है जो वो बता रहा है कि मुझे ये मसला होता है। कह रहे हैं कि जी मेरे ना इस जगह पे दाना निकलता है, एक जैसे मैं दूध का ग्लास पीता हूँ ना वो दाना निकल आता है, जब मैं छोड़ देता हूँ वो बंद हो जाता है। और इस तरह के बहुत सारे और मतलब उसने मुझे स्टोरीज सुनाई। कोई 2 घंटे वो पेशेंट मेरे पास रहा क्योंकि ही वॉज द लास्ट वन, तो थोड़ा एजेड भी था। मैंने उसको टाइम दे दिया कि अच्छा यार चलो इसकी सुन लेते हैं और करते हैं, लेकिन वो 2 घंटे काउंसल करने के बाद फिर मुझे काउंसलिंग की जरूरत। और इसमें मैं एक और चीज़ बताऊंगी ज़ैनब, लोगों को लगता है कि जैसे दूसरे प्रोफेशंस हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट, अब जैसे आप जीपीस की या किसी की भी बात कर लो, हर एक अपना अपना प्रोफेशन है, आपने उसकी असेसमेंट करनी है और आपने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। हमें जो है वो एक डाइट प्लान बनाते हुए वो टाइम लगता है, और फिर उसकी काउंसलिंग करते हुए उसका फॉलो अप लेते हुए उसको समझाते हुए वो टाइम लगता है। ये बहुत सी चीज़ें क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट खाली न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, वो साइकियाट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है। उसने अगले बंदे को अपनी बात पे कन्विंस करना है और उस पे लाना है, टैकल करना है। और अगर आप टैकल कर लेते हो तो आपकी क्या बात है, वरना तो पेशेंट को ये बात करते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगता, फॉलो खुद नहीं करता डाइट प्लान, लेकिन आपको ही ब्लेम कर रहा होता है। एक और बड़े मजे का इंसिडेंट है मेरे पास जो मैं अक्सर शेयर करती हूँ। मेरी एक पेशेंट थी, आई, फी पे की, डाइट प्लान लिया, चली गई। 1 मंथ बाद आई जी फॉलो अप के लिए, तो आगे से कह रही है, मैंने कहा कि कितना वेट लॉस हुआ था, आगे से कह रही है वो तो आप बताएंगी। मैंने कहा क्या मतलब? तो आगे से कहती पैसे किस चीज़ के दिए हैं? अच्छा, वजन आपका कम होना था, प्लान आपने करना था, रोटी आपने खानी थी या खाना आपने खाना था, वजन मेरा कम होना था। हाँ तो आप बताएंगी ना कि क्या प्रोग्रेस है।
I was like, okay, that's great. اور یہ جو ایک بہت زیادہ کامن ہے ہمارے یہاں پہ فری میں ڈائٹ پلان, جو پیشنٹ سم ٹائمز یہ پوچھ کے جاتے ہیں اگلی بار آئیں گے تو وہ پلان فری میں دینا پڑے گا یا آپ کو اس کی بھی فیس دینی پڑے گی. تو یہ چیز, اور جو لوگ یہ مانگتے ہیں کہ فری میں آپ کو میسج کر رہے ہوتے ہیں یا فری ہو کر ذرا ایک ڈائٹ پلان بنا دینا, تو یہ مجھے لگتا ہے پاکستان سے آدھی پرابلمس تو تب ختم ہو جائیں گی جب ہم مفت میں نا کسی کے ایفرٹس کو یوز کرنا بند کر دیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس پلان کے لیے آپ نے پے کیا ہوا ہوتا ہے نا, آپ اس پلان کو فالو بھی کرتے ہو. ہم یوزلی کرتے کیا ہے, اور سب سے پہلی چیز میں آپ چاہوں گی کہ آپ بھی یہ کلیئر کریں لوگوں کو کہ کیا سب کا ڈائٹ پلان ایک ہی ہوتا ہے؟ بالکل ایسے نہیں ہے زینب, ہر بندے کی کیلوریز ویری کرتی ہیں, ہر بندے کی ڈائگنوسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر بندے کی ویٹ ہائٹ سب کچھ ویری کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ ایک ڈائٹ پلان آپ اٹھا کر ایک بندے کو دے دو, جیسے بہت یہاں پہ پاکستان میں پریکٹس کی جاتی ہے ایشین پاپولیشن میں کہ ایک ڈائٹ پلان گھر میں لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس ڈائٹ پلان سے مجھے فرق پڑ گیا, سب کرو, آپ بھی یہ فالو کر لیں. وہ کہتے ہیں نا تسی بھی فالو کر لینا, مجھے اس سے فرق پڑ گیا. تو یہ بہت غلط پریکٹس ہے کہ ایک چیز اگر آپ کو سوٹ کر گئی ہے ڈزنٹ مین کہ وہ اگلے بندے کو بھی اتنی افیکٹ کرے گی. تو کیونکہ ہر میٹابولزم ڈفرینٹ ہے, ہر باڈی ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ بڑا کامن ہے کہ کسی بندے نے اگر لیمو پانی سے وزن کم کر لیا نا تو ساری اس کا خاندان, اس کے دوست سارے لیمو پانی پہ لگے. بالکل ایسی ہے. تو یہ بہت غلط ہے کہ ایک پلان کبھی بھی وہ آپ کا پورا خاندان اس کو فالو نہیں کر سکتا. اچھا سمن, مجھے یہ بتائیں, یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں جو کامن ہم لوگ دیکھتے ہیں, پریکٹسز ہوتی ہیں, پیشنٹس آتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ہماری ایجنگ پہ افیکٹ کرتا ہے, یا جو ہماری اسکن ہے اس کی ٹیکسچر میں, یا ہماری ایجنگ میں, یا برین کی ہیلتھ پہ؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ کریمز یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو رنکلس کو ریموو کرنے کے لیے, ڈارک کلرز, پگمنٹیشن اور چیزیں ختم کرنے کے لیے. کیا کھانا ہیلپ کرتا ہے؟ بالکل, کھانا بہت افیکٹ کرتا ہے. اور یہ تو مجھے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو فیمیلز ہیں نا وہ بہت کانشیس ہوتی ہیں, اپنی بیوٹی کانشیس اور ہیلتھ کانشیس. تو جو ڈائٹ ہے نا آپ کی زینب, وہ بالکل ٹوٹلی لنک کرتی ہے آپ کی اوور آل ہیلتھ پہ. اگر آپ پورے 24 گھنٹے آپ اس کو منچنگ کرتے جا رہے ہو, کچھ نہ کچھ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہو, تو وہ آپ کے آرگنس کی ہیلتھ کے لیے بھی وہ بینیفیشل نہیں ہوگا. بار بار ان کو ظاہر ہے وہ میٹابلائز کرنا پڑے گا. آپ کا ڈائجسٹو ٹریکٹ جو ہے اس کے جتنے بھی آرگنس ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. جیسے ہم بہت سنتے ہیں کہ اگر آپ جنک فوڈ لیتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا فیٹی لیور ہو گیا. آپ کوئی بھی چیز, آپ کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کی کڈنیز پہ افیکٹ ہو گیا. انرجی ڈرنکس جو ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کی کڈنیز پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کی ڈائٹ کا آپ کا, اور اگر آپ سم ٹائمز آپ کا واٹر انٹیک بہت کم ہوتا ہے تو بہت سی فیمیلز آتی ہیں کہ ہماری اسکن بہت ڈرائی ہے یا اسکن پہ پیچز پڑ رہے ہیں, تو آپ کی ڈائٹ کا الٹیمیٹلی آپ کی اوور آل صحت پہ, آپ کی ہیلتھ پہ, آپ کی فزیکل اپیئرنس پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے. اچھا, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سارا دن باہر سے کھانا کھائیں, لائک فاسٹ فوڈ کھائیں, اور اس کے بعد جم چلے جائیں؟ اچھا زینب, یہ تو پیشنٹس آ کے کہتے ہیں نا ہمارے پاس کہ میں کچھ بھی نہیں کھاتا اور بس میں پورے دن میں ایک کھا لیتا ہوں, سب وے لے لیتا ہوں, اور میں پھر اس کے بعد جم بھی کرتا ہوں. تو یہ نا ہم نے یہ لوگوں کا کانسیپٹ چینج کرنا ہے کہ اگر آپ پورا دن جنک فوڈ لے رہے ہیں اور بعد میں آپ جم کر رہے ہیں تو وہ جنک فوڈ آپ کی باڈی میں تو چلا گیا. اس نے جم نے آپ کو وہ نہیں کرنا کہ اگر آپ یہ نہیں کہ آپ برگر کھانے کے بعد گرین ٹی پی لیں, یہ سوچ کے کہ برگر میں نے کھا لیا لیکن میں نے گرین ٹی تو پی لی ہے. ایسے بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ جنک فوڈ کھا لیں اور آپ جم کر لیں کہ میرا ویٹ کم ہو جائے گا یا میں ہیلدی ہوں, ایسا بالکل. اچھا, بیسیکلی ہمارا مقصد وزن کم کرنا ہوتا ہے نا, اس لیے ہم یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو چیزیں ہم نے کھانی ہے, باڈی میں ڈالنی ہے, ایکسرسائز نے انہی چیزوں کو باڈی پہ ڈپازٹ کرنا ہے. بالکل, اگر آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہو تو فاسٹ فوڈ ڈپازٹ ہوگا, اگر آپ گرینس کھا رہے ہو گرینس ہوں گے, اور اگر آپ نے پینی ہی سافٹ ڈرنکس ہیں یا آپ نے کولاز اور ان چیزوں کی طرف جانا ہے تو وہی چیزیں جا رہی ہوں گی. بالکل ایسی. اچھا, جو سافٹ ڈرنکس ہیں اس میں سوری میں آپ کی بات ایک انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ پہلے زمانے میں لوگ نیچر سے بہت کلوز تھے. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بہت زیادہ آرگینک چیزیں کھاتے تھے تو وہ تھوڑے ہیلدی بھی رہتے تھے. اب آپ کے پاس بچے آ رہے ہوتے ہیں اس کمپلین سے کہ ہماری ہڈیوں میں درد رہتی ہے, ہمیں بون ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں. کیونکہ ہمارا کمر درد, گھٹنوں میں درد, سر میں درد کامن ہو گیا ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ پروسیس چیزیں جنک فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں, کولڈ ڈرنکس کی طرف چلے گئے. ہم نے آرگینک پلانٹ بیسڈ جو سورسز ہیں یا گھر کا جو کھانا ہے وہ بالکل ہی ہم نے کوئٹ کر دیا ہے. بالکل. تو یہ بہت ایک مین فیکٹر ہے.
یہاں پہ اچھا میں پھر سے وہی بات کروں گی کہ پوڈ کاسٹ ہمارا اسپانسر ہی تھل نیچرلز کر رہا ہے, جس کی آرگینک چیزیں ہیں, جس میں دیسی گھی ہے ہمارے پاس, چیا سیڈز ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں زعفران ہے, وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ہیلتھ کو بہتری کی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی ضروری تھیں. مورنگا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں 300 سے زیادہ بیماریوں سے بچاتا ہے. تو مورنگا کتنی % عوام ہوگی جو یوز کر رہی ہوگی؟ میں نے اچھا ایک پیشنٹ سے بات ہو رہی تھی میرے جاننے والی ہے, میں ان کی طرف گئی ہوئی تھی, تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے, یہ مسئلہ ہے, میرا کوئی حل بتاؤ. میں نے انہیں کہا کہ جو گھر کے باہر مورنگا لگایا ہوا ہے یہی کھانا شروع کر دے. تو آگے سے کہہ رہے ہیں یہ مورنگا ہے, یہ کھانے والی چیز ہے, کہ مطلب ہمارے ارد گرد وہ چیز ہوتی ہے, بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یوٹیلائز کیسے کرنا. بالکل ایسی ہے. اور مورنگا بھی اب کچھ ٹائم سے لوگوں نے اس کا ورڈ سننا شروع کیا, جس سے آپ تھوڑا سا اویئر ہوئے ہیں, ورنہ یہ صدیوں سے یوز ہوتا ہوا ہے, لوگ اس کو پکا کر کھاتے تھے. اس کی مولیاں استعمال ہوتی ہیں, اچار اس کا بہت زیادہ کامن ہے, لوگ اس کو بہت, یہ تو اب انگلش ٹرم ایک یوز ہوگی نا مورنگا, اس کو سوہانجنا کہتے ہیں, سوہانجنا کہا جاتا تھا. اور یہ ہمارے نانا نانی کے زمانے میں یہ لوگ کھاتے ہوتے تھے, اس کو پکا کے کھاتے ہوتے تھے. تو یہ آپ کی پنجاب میں تو ویسے بھی بڑا کامن ہے. بالکل ایسی ہے. تو اب اس کو ہم نے وہ ایک انگلش کا ٹرم دے دیا نا مورنگا, تو ماڈرن ہے نا, ہم مورنگا اچھا لگتا ہے. تو وہ ہم اس کا ہم ویسے بھی تھوڑا سا جاتے ہیں نا کہ ایک وہ ٹرم مل گئی ہمیں, تو اس کا ہم نے کرنا شروع. مورنگا ہے تو اب لوگوں کو اس سے اویئرنیس ہونے, ورنہ یہ بہت ٹائم سے یوز ہوتا ہوا آ رہا ہے, اور یہ بہت ہیلتھی ہے آپ کے اوور آل ہیلتھ کے لیے. یار پی سی اوز بہت کامن ہوتا جا رہا ہے آج کل. پی سی اوز کیوں کامن ہوتا جا رہا ہے؟ پہلے تو آئی ووڈ سے کہ آپ یہ ڈسکس کر دیں, اور اس کے بعد پی سی اوز کو اگر چھوٹے سے, آئی نو اس کو ٹریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اگر ایک دو کوئی چیزیں ہمیں بتا دیں جس سے ہم ٹریٹ کر لیں. اچھا زینب, پی سی اوز بیسکلی جو ہماری ینگ بچیوں میں بہت کامن ہونا شروع ہو گیا, اس کا ایک مین فیکٹر ہے لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی. کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہم جو ہے نا بالکل ہو گئے کہ کھایا بیٹھ گئے, وہیں پہ سوشلائز, وہیں پہ آپ نے سوشل میڈیا یوز کیا اور بیٹھ گئے. ہماری فزیکل ایکٹیویٹی لائف سے بالکل کٹ آف ہو گئی ہے. ایک یہ, دوسرا آپ کی اچھا پی سی اوز نا ایک بہت ٹرم ہے, ایک وہ واسٹ ٹرم ہے, اس پہ تو وہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم بالکل ایک پورا شو ہم کر سکتے ہیں. پی سی اوز بیسکلی یہ نہیں کہ آپ کی ڈائٹ سے ہی صرف لنک کرتا ہے, یا آپ کے ہارمونس امبیلنس بھی ہو سکتے ہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ پی سی اوز آپ کو کیوں ہو رہا ہے. لیکن اس کو ہم نے سر پہ سوار نہیں کرنا, کیونکہ پی سی اوز کے بہت سے پیشنٹس آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے اوبویسلی, جو ڈپریشن میں زیادہ ہیں. تو ایک اسٹریس بھی مین فیکٹر ہے, اسٹریس, لیک آف سلیپ, اس کے بعد ایپیٹائٹ آپ کی, فاسٹ فوڈ کا انٹیک آپ کا بہت زیادہ, جیسے آپ نے کہا بیٹھے رہنا, یہ چیزیں بڑا بالکل. اور یہ صرف یہ نہیں کہ جو موٹے لوگ آپ کو نظر آئیں گے صرف پی سی اوز ان کو ہی ہے, یہ ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کو لین لوگ, ہیلدی لوگ بھی نظر آ رہے ہوں گے, ان کا بھی پی سی اوز ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کا یا تو آپ کا مینسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے, یا آپ کا ہارمونس امبیلنس ہو سکتے ہیں, لیک آف سلیپ, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ ویری کرتے ہیں پیشنٹ. ٹریٹ کیسے کریں؟ اچھا زینب, اس کو ٹریٹ ہم اس طرح کر سکتے ہیں. مین جو میں سب کو بتاتی ہوں وہ یہ کہ اپنے گھر میں جو سیڈس ہیں, سیڈ سائیکلنگ, اس کو ضرور ایک جار میں آپ کر لیں اور اس کا یوز کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اس کو رو فارم میں نہیں لے سکتے, آپ گراؤنڈ کر کے, بلینڈ کر کے کسی بھی اپنی چیز میں ڈالیں کہ کسی طرح آپ اس کو کنزیوم کر لیں. ایک وہ آپ سیڈس یوز کر سکتے ہیں. گھر کی جو ہول ویٹ پروسیس چیزیں نہیں, ہول ویٹ جو ہے گھر کا کھانا وہ کھائیں, اور ٹائم پہ کھائیں. جو ہم لیٹ نائٹ اسنیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیٹ نائٹ جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں اور شوگری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں, اس کو تھوڑا کٹ آف کر دیں. ہیلدی آپشنس پہ آنا شروع کر دیں, اور فزیکل ایکٹیویٹی انوالو کریں, تو اور اسٹریس کم سے کم لیں, اور اس سے آپ اس کو کیور کر سکتے ہیں. اسٹریس کیسے کم لیں؟ اسٹریس تو ہماری زندگی کا سب سے میجر اور بہترین حصہ ہمیں لگتا ہے. میں اچھی نہیں لگ رہی, اسٹریس ہے. میں پڑھ نہیں رہی, اسٹریس ہے. میں کچھ کر نہیں رہی, اسٹریس ہے. گھر والے اس سے زیادہ اسٹریس دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اچھا, پی سی اوز اگر ہو جاتا ہے ایک بار, تو کیا یہ کیوریبل ہے؟ بالکل ایسے ہے, یہ کیوریبل ہے, بالکل ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں. اور کیور یہ تب نہیں ہوتا جب آپ اس کو نا بہت زیادہ, ہم لوگ نا اس کو ہم چیزوں کو بہت سوار کر لیتے ہیں. جیسے اوبیسٹی ہے نا, تو بہت سے پیشنٹس آتے ہوں گے آپ کے پاس جو کہتے ہوں گے کہ موٹاپا ہے نا, تو مجھے تو میں جو پہنتی ہوں وہ تو سوٹ نہیں کرتا, بٹ مجھے میری فیملی ممبرس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز تم پہ سوٹ نہیں کر رہی. تو اس چیز کو ہم سر پہ نا بوٹل اپ کر دیتے ہیں. تو یہ اسٹریس اور یہ چیزیں ان سے ہم تب نکلیں گے جب ہم خود چاہیں گے کہ ہم نے نکلنا ہے. تو یہ پی سی او ایس پی, یہ چیز آپ کی ایک وہ نہیں ہے کہ آپ کو لائف ٹائم کے لیے ڈیزیز ہو گئی ہے, آپ اس کو بالکل کیور کر سکتے ہیں. اچھا یار, ایک چیز ہے چائے, ٹھیک ہے, چائے کا استعمال گرمیاں ہوں سردیاں ہوں بہت کامن ہے پاکستان میں. میرے پاس بہت ساری پیشنٹس, چاہے وہ مرد ہوں, عورتیں ہوں, بوڑھا ہے, ایون بچے بھی,
چائے بہت زیادہ پیتے ہیں. ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میرا نہیں خیال میں نے 16-17 کی ایج تک کبھی چائے ٹیسٹ بھی کی تھی, کیونکہ گھر والے دیتے ہی نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ بچے نہیں پیتے. لیکن آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں 4-5 سال کا بچہ وہ بھی چائے پی رہا ہوتا ہے. بالکل. چائے کے نقصانات کیا ہیں؟ اچھا زینب, آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ 4-5 سال کا بچہ بھی پی رہا ہوتا ہے, تو اس میں بھی کوئی پیرنٹنگ آ جاتی ہے نا. آپ دیکھیں بچوں کے فیڈر میں چائے ہوتی ہے. ہماری جب ہم تھے ویسے ہم اتنے وہ بھی نہیں ہے کہ ہم اولڈر ایج میں چلے گئے ہیں, لیکن یہ کہ جب ہم بچے تھے ہمیں دودھ ہی دیا جاتا تھا جو آرگینک آتا تھا, یا زیادہ سے زیادہ آپ کو شیکس دے دیے جاتے تھے فیڈر میں ڈال کر. لیکن آج کل جو ہے بچوں کے آپ فیڈر میں دیکھتے ہیں کہ ان میں جامع شیری بھی جا رہا ہے, ان میں ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں ڈفرینٹ آپ کے اس میں ایڈ آن کر کے فلیورز بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں بچوں کے اس میں, اور پھر چائے جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بچوں کو ہم نے بتانا ہے کہ ان کے چوائسیز کیا ہیں, آپ کیا گڈ چوائسیز ہیں آپ کے فوڈ کے اور کیا بیڈ چوائسیز ہیں. تو یہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے. اور چائے کا میں ایک ٹائم پہ بہت ایڈکٹ تھی چائے کی. اچھا. اور میں چائے کے کپ کے وہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس جسٹ اے گیم آف مائنڈ, کہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ چائے کے بغیر پراپر فنکشن نہیں کر سکتے ہو. لیکن رمضان میں بھی تو ہم چائے کے بغیر رہتے ہیں نا, 14 سے 16 گھنٹے ہم چائے کے بغیر گزارتے ہی ہیں. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اگر بہت زیادہ آپ کو ایڈکشن ہے تو آپ ہارڈلی 1 سے 2 کپ چائے لے رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے بہت سے لوگوں میں کہ وہ ہر گھنٹے یا کوئی بھی کام کرے نا تو ان کو ہے کہ چائے آ جائے, کافی آ جائے, چائے آ جائے, کافی آ جائے, کیونکہ یہ ہم نے مائنڈ میں بنا لیا ہوا کہ اگر چائے نہیں پئیں گے تو سر درد ہو جائے گا, چائے نہیں پئیں گے تو ہم تھک جائیں گے, چائے نہیں پئیں گے تو ہم سے کام نہیں ہوگا. تو یہ ہم نے خود اس چیز کو اوور کم کرنا ہے. اچھا, چائے پئیں یا کافی پئیں, گرین ٹی پئیں, کیا کریں؟ اچھا, اگر چائے آپ کنزیوم کرتے بھی ہیں نا, تو جیسے میں نے بتایا کہ 1 سے 2 کپ آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس میں چینی کا استعمال جو وائٹ شوگر ہے نا اس کو نکال دیں. کیا کریں استعمال اس میں؟ اب یہی ہے کہ آپ اس میں آرٹیفیشل شوگر ڈال سکتے ہیں, وہ براؤن شوگر ڈال سکتے ہیں, گڑ ڈال لیں, ٹھیک ہے, گڑ بھی ڈال سکتے ہیں, براؤن شوگر بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ اس کے بھی چمچ 1 سے 2 سے 3, نہیں وہ تو ہم بھر کے پیئیں کوانٹٹی نہیں, ہم تو ڈالیں گے 2 چمچ تو گڑ ہو تو ہی چائے کا مزہ آئے گا. اور کچھ لوگوں کیونکہ ہم نے شربت پینا ہے نا, چائے تو پینی نہیں ہے. بالکل. اور کچھ لوگوں کے گھروں میں یہ بھی پریکٹس ہوتی ہے زینب کہ وہ چائے بنتی ہے آپ کی ایک پراپر اس میں پتیلے میں بنتی ہے اور کمبائن بنتی ہے, اور اس میں صحیح وہ آپ کا نا چینی کا ایک پورشن جا رہا ہوتا ہے, کہ وہ دودھ اور پتی تو جا رہی ہوتی ہے لیکن چینی کا پورشن جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت غلط ہوتا ہے. تو اچھا, جو بہت اوور کوک کرنا ہے چائے کو وہ ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کو اوور کوک کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کے نیوٹرینٹس ہی ڈیمیج کر رہے ہیں. کلر ہی تب نکلتا ہے, کیا کریں. ہمارے گھروں میں یہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ آپ تب تک اس کو پکاتے ہیں جب تک اس کے نیوٹرینٹس بالکل ختم نہ ہو جائے. بالکل اوور کوک کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے ویسے بھی وہ اچھا, ڈبے کا دودھ پینا ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ ہم کسی چیز کو ہائی لائٹ بھی نہیں کر سکتے. لیکن بینگ اے نیوٹریشنسٹ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز سے اویئر کریں کہ جو ڈبے والا دودھ ہے نا وہ ٹی وائٹنرز ہیں. آپ اس کو آرگینک دودھ نہیں کہہ سکتے, اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں پورے دن میں ڈبے والا دودھ پی رہا ہوں پھر بھی مجھے آسٹروپروسس ہو رہا ہے, پھر بھی مجھے آسٹروپینیا ہو رہا ہے, پھر بھی مجھے بون ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں. تو آپ ڈبے والا دودھ پی رہے ہیں, آپ خالص دودھ نہیں پی رہے ہیں, اور خالص تو آج کل ویسے بھی کوئی چیز ہے نہیں. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں ڈبے والے دودھ میں کیلشیم وغیرہ نہیں ہے؟ ڈبے والے دودھ میں ویسے بیسکلی وہ ایک ٹی وائٹنر, کیونکہ وہ پیکج چیز ہے نا, تو سادہ کہے نا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اور میں ڈبے والی چیز کو پروسیس چیزوں کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتی, کیونکہ وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے نہیں. اگر دن میں 3 سے 4 کپ اس کے پی لیے جائیں ڈبے والے دودھ کے تو بھی افیکٹو نہیں ہے. بالکل افیکٹو نہیں ہے, کیونکہ ایک چیز آپ 3 سے 4 کیا آپ اس کو وہ آپ اس کی پورے باکسز یا ڈبے کے اس میں فارم میں بھی پی لیں گے تو اس نے آپ کو کوئی. اچھا, ڈبے والی دہی کھا لیں. ڈبے والی زینب آپ ڈبے والی دہی بھی, ڈبے والی چیزیں بھی آپ مجھے کرنا چاہ رہی ہیں کہ میں کسی طرح کہہ دوں کہ ڈبے والی چیز آپ کھا سکتے ہیں, لیکن میں نے کہا شاید میری طرف سے تو یہ نکلتی نہیں ہے نا, میں یہ گنجائش نہیں دیتی, تو مجھے تھا کہ شاید کوئی اور نیوٹریشنسٹ دے دیتا ہوں, میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں. بالکل بھی نہیں. آپ نا ڈبے والی چیز, ڈبے والے آپ جوسز ہو گئے یا کوئی بھی چیز ہے, ڈبے والی دہی جتنے مرضی وہ آپ کو فلیور دے رہے ہیں یا آپ کو ٹیسٹ دے رہے ہیں, وہ ہمیں ہوتا ہے نا ایک ٹیسٹ چیز دے رہی ہے, لیکن وہ آپ کو نیوٹرینس نہیں دیں گی, وہ آپ کو غذا نہیں دیں گی, وہ آپ کو طاقت کبھی نہیں دیں گی. اچھا, اس کی سادی سی چیز جو ایک میرے مائنڈ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دہی تو جمتا ہے نا, تو ڈبے والی کسی بھی کمپنی کا ڈبے والا دہی اٹھا کے دیکھ لیا جائے وہ دہی نہیں جمتا, تو اس کا مطلب وہ دہی نہیں ہے, پھر وہ دہی نہیں ہے.
اور یہ جتنے یہ آپ کی پروسیس چیزیں جتنی یہ ساری چیزیں ہیں وہ اتنی آرگینک نہیں ہے جو آپ گھر میں خود اس کو بنا سکتے ہیں. پہلے بھائی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ٹائم نہیں ہے. اور دوسرا پہلے ہمارے گھروں میں آپ دیکھو کہ یہ پریکٹس کی جاتی تھی کہ آپ چیزوں کو گھر میں, دیسی گھی گھر میں نکالا جاتا تھا, دہی کو گھر میں جمایا جاتا تھا, ہر چیزوں کو بھائی سمن ہم مصروف ہیں, نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم. ہم بیزی لائف میں ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہم کتنی ڈیزیزز کی طرف. یار ہمارے پاس انسٹا اسکرول کرنے کا ٹائم ہے, سوشل میڈیا چلانے کا ٹائم ہے, اپنے بچے کی گروتھ کا یا اس کی نشو نما کے لیے ٹائم نہیں ہے, اپنی ہیلتھ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم کوک نہیں کر سکتے, آرڈر کر کے کھا سکتے ہیں, اس کے بعد بیماریوں کا علاج کروانے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم بہت مصروف ہیں. اور ہم میڈیسن لے سکتے ہیں لیکن ہم ڈائٹ پلان نہیں لے سکتے. ایگزیکٹلی, ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں لیکن جو ڈائٹ پلان میں لکھ کے ڈائٹ دی ہے نا ہمیں کسی نیوٹریشنسٹ نے, ہم وہ نہیں کھا سکتے. بالکل. اور ہمیں 1 مہینے میں ویٹ لاس کے سپلیمنٹس کھلا دیں, ہم اس سے وزن کم کر لیں گے, لیکن ہم نے ہیلدی ڈائٹ نہیں لینی. اچھا, ہم نے جو ہے نا 1 مہینے میں 20 سے 25 کلو کم کرنا ہے. مجھے نہیں پتا میرا 25 کلو کم کرائے, میں تو خیر نظر ہی نہیں آؤں گی 25 کلو کم ہو گیا تو. اور یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہم وہ کروا تو دیں, کیونکہ ہم تو وہ کروا سکتے ہیں, لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس بندے کے ساتھ کر کیا رہے ہو. شادی جب ہوتی ہے نا, دلہا دلہن بہت زیادہ میرے پاس تو آتے ہیں جو 1 مہینہ رہتا ہے, 40 دن رہتے ہیں, 50 دن رہتے ہیں, کتنا وزن کم کرنا ہے جی, 30 کلو وزن کم کرنا ہے, کروا دیں بھائی, ہو جائے گا وزن کم. میں تو سادی سی بات بتا دیتی ہوں, وزن میں کم کرا دوں گی, میں نے اپنے پیسے لینے ہیں, میں وزن کم کرا دوں گی. لیکن کیا آپ وہ 30 کلو وزن کم کرنے کے بعد اس دن اسٹیج پہ کھڑی کھڑی گر جائیں, میں اس چیز کی گارنٹی نہیں لوں گی. بالکل, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے, آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ آپ کا وہ ایک دم وزن کم کرنا آپ کے لیٹر آن اسٹیج پہ آپ کی ہیلتھ پہ کتنا بیڈ افیکٹ کر سکتا ہے. کوئی سپلیمنٹیشن ڈیلی بیسس پہ کرنی چاہیے. اچھا زینب, یہ سپلیمنٹیشن کا یہاں پہ یہ چیز آتی ہے کہ میں ہمیشہ پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ سپلیمنٹیشن اور میڈیسن نا آپ کو ہم صرف ایکسپورٹ کرنے کے لیے دے سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو آپ کو یہ نہیں ایشور کر سکتے کہ وہ آپ کو پراپر اس کی جو ریکوائرمنٹ آپ کی وہ پوری کرے گا. کیونکہ میں آپ کے پاس آئی ہوں, جی سوری, جو غذا نے جو آپ کے پراپر آپ کی ڈائٹ نے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے نا, وہ کسی ایک ٹیبلٹ نے ایک ٹائم پر نہیں کر دینی. تو یہ لوگوں میں, اور پھر کچھ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سپلیمنٹ جو ہم نے 1 مہینہ کھایا, میرے رزلٹ نظر نہیں آئے. آپ کی اتنے سالوں کی جو آپ کی وہ بیڈ ہیبٹس چل رہی ہیں, وہ آپ 1 مہینے پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1 مہینے سے آپ کو ڈائٹ بھی افیکٹ کر دیں اور 1 مہینے میں آپ کو سپلیمنٹ بھی کر دیں. تو سپلیمنٹ سم ہاؤ ہم کسی اسٹیج پہ ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں, بٹ وہ بھی کہ آپ کو سپورٹ کر دیں کہ کہیں اگر آپ پورے دن میں آپ کچھ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے, اگر آپ پروٹین پورشن نہیں افورڈ کر رہے, آپ دودھ کا پورشن افورڈ نہیں کر رہے, یا کوئی بھی ڈائٹ کا کوئی بھی آپ مائکرو میں کوئی افورڈ نہیں کرے, تو ہم اس کی ڈیفیشنسی کو سم ہاؤ کسی طرح پورا کرنے کے لیے سپلیمنٹ لگا دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سپلیمنٹ آپ کو پراپر جو ہے وہ آپ کو کور اپ کر دے گا, اس طرح نہیں ہے. اچھا, جو سبزیاں ہمارے گھروں میں بنتی ہیں, کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں جی میں تو سبزیاں بہت زیادہ کھاتا ہوں, ٹینڈے, کدو, تو پھر بھی میری باڈی میں ڈیفیشنسیز ہیں, کیا ہمارا کوکنگ پریکٹسز ٹھیک ہیں, کھاتے رہیں ویسے ہی؟ اچھا زینب, ایک یہ بہت اچھی چیز آپ نے ڈسکس کی, کوکنگ پریکٹس اور کوکنگ آئل جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کس گھی میں کھانا بنایا ہے. ہمارے گھروں میں تب تک کھانا نہیں کھایا جاتا جب تک پراپر اس پہ جو تلی نہ ہو, اور جب تک پراپر آپ کے سامنے جو کھانے آتے ہیں ان میں گھی نہ ہو, پراپر بھنا ہوا نہ ہو, کدو کی شیپ کدو نہ لگ رہا ہو, کریلے نہ لگ رہے ہو. سم ٹائمس تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ گھی آپ اوپر ڈال رہے ہوتے ہو یا پریکٹس کر رہے ہوتے ہو, یا آپ جو یہ سالٹ ہے, یہ نمک وغیرہ یہ اوپر آپ ڈال رہے ہوتے ہو, یہ اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا لوگوں کو کہ کتنا انہیلدی ہے, کہ یہ تو ڈائریکٹ آپ کی باڈی میں جا کر ایبزارب ہو رہا ہے نا, تو آپ کو کتنی پرابلمس کر سکتے ہیں. تو وہ جو سبزیاں ہم جتنی اوور کوک کر دیتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ آپ کا بیڈ افیکٹ ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کچی سبزیوں کا آپ جو رو فارم میں لیتے ہیں نا, اس کا الگ ایک افیکٹ ہے, اور جتنا آپ اوور کوک کر لیتے ہیں اس کا الگ ایک افیکٹ ہے. اچھا, کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے جو پیشنٹس ہیں, ان میں ہم اکثر لوگوں کو خود بھی یہ پتا ہوتا ہے, ہم بھی بتاتے ہیں کہ جی گوشت چھوڑ دیں اور چکن نہ کھائیں, یہ چلیں چکن کا تھوڑا بہت کھا لیں, مٹن بیف بالکل چھوڑ دیں, سبزیوں کی طرف آئیں. تو یہ تری والی سبزیاں ان کے لیے ٹھیک ہیں؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ کولیسٹرول اور یورک ایسڈ آپ کا تبھی انکریز ہوتا ہے نا جب آپ کی باڈی میں فیٹ کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی آلریڈی آپ کا کولیسٹرول انکریز ہے اور آپ اس کو کہنے تلی ہوئی چیزیں کھا لیں, تو کیسے اس کا کولیسٹرول جو ہے وہ کاپ اپ ہوگا؟ کبھی. اچھا, اگر کسی پیشنٹ کو کولیسٹرول یورک ایسڈ ہے تو وہ کیا کرے اپنی زندگی میں؟ مطلب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈائٹری ماڈیفکیشن اور لائف اسٹائل ماڈیفکیشن بہت ضروری ہے. یورک ایسڈ کا الگ ہوتا ہے کہ ہم اس میں دالیں جو ہیں اور گوشت کی ریڈ میٹ جو ہے اوائڈ کرواتے ہیں. اسی طرح ہم کولیسٹرول کے پیشنٹس میں
कुकिंग ऑयल्स को चेंज कर देते हैं, प्लांट बेस्ड ऑयल की तरफ स्विच कर देते हैं, रेड मीट की जगह आप कह देते हैं फ़िश खा लें, या आप सादा जो आपकी सब्जियां और फ्रूट्स हैं आप उनकी तरफ आ जाते हैं। और अगर आप फ्रूट्स को अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप अपनी डाइट को ही घर वाली डाइट जो सादा ग़िज़ा है ना, मज़ा नहीं आता, वो करना शुरू कर दें। या तो फिर ज़ैनब हम मज़े ले सकते हैं, देखिए हमने अपना कोलेस्ट्रॉल भी ठीक करना है, यूरिक एसिड भी ठीक करना है, लेकिन हमने ना मज़ा भी लेना है और हमने एफर्ट नहीं करनी। तो या तो फिर ये चीज़ है कि या तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, या ये है कि हम मज़े लेकर एट द एंड लेटर ऑन स्टेज पे जा सकते हैं। अच्छा, फ्रूट्स हमें मोटा करते हैं? अच्छा ज़रा ये भी डिपेंड करता है कि फ्रूट्स आप किस फॉर्म में ले रहे हैं। अगर आप शेक्स की फॉर्म में ले रहे हैं, उसमें भी दूध मलाई वाला डाल रहे हैं, या अगर आप जूस ले रहे हैं तो उसमें भी चीनी आप डबल ट्रिपल डाल रहे हैं, तो वो आपको मोटा करेगा। लेकिन अगर फ्रूट्स आप रो फॉर्म में ले रहे हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं वाटरमेलन डाइट कर रही हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक डाइट्स हैं आजकल, एग डाइट है, बनाना डाइट है, जिसके अंदर वाटरमेलन डाइट है, वाटर डाइट है, जूस डाइट है, तो मैं वाटरमेलन डाइट करना चाह रही हूँ कल से, तो आप अगर मुझे उसमें सजेस्ट करें तो क्या मैं करूँ? और सुबह वाटरमेलन खा लूँ, अपने स्नैक में वाटरमेलन खाऊं, दोपहर में अपने स्नैक में, फिर से डिनर में, रात को फिर जब मेरा दिल करे तो वाटरमेलन रोज़ का कोई समझ ले कि 6 किलो वाटरमेलन में खा लूँ, तो मेरा कितना वज़न कम हो जाएगा? अच्छा ज़रा मैं इसमें ना सबको, अपने पेशेंट्स को नॉर्मली एक एग्जांपल देती हूँ कि एक घर है, क्या आप उस घर को बनाने में सिर्फ ईंटों से बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते आप उसको। आपको उस घर को बनाने के लिए हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ईंटें भी ज़रूरत है, आपको सीमेंट की भी ज़रूरत है, आपको ब्रिक्स, डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप अपनी बॉडी को, एक हेल्दी बॉडी को आप सिर्फ एक चीज़ पे गुजार सकते हैं। और अगर गुजार भी सकते हैं तो कितना टाइम तक आप लेकर जा सकते हैं? क्या उसके अनहेल्दी इफेक्ट्स नहीं होंगे? जब एक घर को बिल्डअप करने के लिए, घर को बनाने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है, इसी तरह आपकी बॉडी को बनने के लिए आपकी हर चीज़ की ज़रूरत है। चलिए 1 हफ्ता में सिर्फ ये डाइट कर लेती हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगी पक्का। लेकिन उस एक हफ्ते के भी आपके बाद में लेटर ऑन कितने लाइफ लॉन्ग वो आपको बैड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन आप देखिए ना, वाटरमेलन में अगर 1 हफ्ता 7 दिन लेती हूँ डाइट, तो मेरा तकरीबन को 10 किलो तो वजन कम हो जाएगा हफ्ते में। तो 10 किलो कम हो रहा है यार। लेकिन ज़ैनब वो 10 किलो आपका बहुत अनहेल्दी वे में कम हो रहा है कि वो आपको कोई आगे जाकर कोई आपको, तो जो बाउंस बैक होगा वापस, जो 10 किलो कम होगा 15 वापस आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज़ की एडिक्ट हो गई होगी। हाँ। आप फिर वाटरमेलन सारी सर्दियों में नहीं खा सकते। वाटरमेलन सिर्फ गर्मियों में आता है, सर्दियों में नहीं आता, तो फिर सर्दियों में आप डबल ट्रिपल बन के बैठे होंगे। यार ये चीज़ जो है ना बड़ी कॉमन हो रही है और दुख भी होता है। हम लोग क्या देखते हैं लोगों को, जी अंडे पे चले गए, एग डाइट है, 8 अंडे सुबह, 8 अंडे दोपहर, 8 अंडे शाम। भाई अंडा है, अंडा मैक्सिमम 1 खा लोगे, 2 खा लोगे, 8 अंडे, लाइक लिटरली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अंडों पे जोर दिया हुआ है। सब्जी कोई नहीं खा रहे हैं, बाहर के खाने हैं, मोटापा कंट्रोल नहीं हो रहा, कहाँ का कहाँ जा रहा है, लेकिन बाहर से खाना भी खाना है हमने। गोश्त नहीं, मैं गोश्त नहीं छोड़ सकती। और सबसे जो ये गलत चीज़ चल रही है वो ये कि YouTube पे हम देख लेते हैं कि आप देखें कि हर जगह स्कैमर्स भी तो बैठे हुए हैं। आप YouTube में देख लेते हैं कि एक बंदे को एग डाइट ने इतना वेट रिडक्शन करवा दिया। वो तो मैं भी लिख कर कुछ भी कर सकती हूँ ना कि मैंने इतना कर दिया। आप एक बंदे को कह रहे हैं कि इसने एग डाइट से कर दिया, लेकिन लेटर ऑन उसको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी उसने वो तो नहीं बताया होगा ना कि मुझे बाद में प्रॉब्लम्स क्या आई। उसने सिर्फ वो एक पोर्शन आपको अपना बता दिया कि मैंने इससे वजन कम किया था। और अगर आप वही देखकर आप किसी अपने कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा, आप अपने डाइटिशियन के पास नहीं जाना चाह रहे हो ताकि आपको उनकी कंसल्टेशन के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आपने घर बैठे यूट्यूब पे एक वीडियो देखकर खुद ही फॉलो कर देते हैं। और यूट्यूब पे भी यार आप ये तो देखो कि आप किससे ले रहे हो, क्या वो आया न्यूट्रिशनिस्ट है या नहीं है। बिल्कुल आजकल तो देख रहे हैं कि जी मैंने अपना ऐसे वजन कम किया, मैं अब सर्जन बन गई हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं बनी, मैं सर्जन बन गई। और ये बहुत कॉमन है कि अगर एक वैसे ही जिसका प्रोफेशन है भी न्यूट्रिशनिस्ट का, लेकिन उसने खुद से ही डाइट करके या खुद से भी कोई एफर्ट करके उसने कर दिया, तो वो यहाँ पे एक बन जाएगा कि मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। Exactly. और मैंने इस तरह किया और हमारी आवाम बिल्कुल उसके पीछे चल जाएगी। तो इसके बाद में कितने बुरे असरात आपकी सेहत पे हो सकते हैं इसका अंदाज़ा भी नहीं है। अच्छा, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप हमें गर्मियों का डाइट प्लान अगर दे दें जिससे हम 2 से 3 किलो 1 महीने में कम कर लें, क्योंकि आइडियली
اتنا ہی وزن کم ہوتا ہے اور اتنا ہی کرنا بھی چاہیے. بالکل ایسی ہے. تو کوئی چھوٹا سا اگر ڈائٹ پلان ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. اچھا اس میں ذرا میں یہ ہوتا ہے بیسکلی گرمیوں کا ڈائٹ پلان اگر دیکھا جائے تو وہ ویری کرتا ہے ہر پیشنٹ کا, لیکن آپ نے یہ بات ایک مینشن کی کہ ویٹ لاس کا ہمارا مین کنسرن. بالکل. تو ویٹ لاس میں یہ ہے کہ آپ ڈیٹاکس ڈرنکس جو ہیں یہ آپ کی اسکن کے لیے اوور آل بہت اچھی ہیں, آپ اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں, لیکن ڈیٹاکس ڈرنک صرف آپ کو ویٹ کم نہیں کرے گی. یہ نہیں کہ آپ نے جنک فوڈ کھا لیا اور ساتھ ڈیٹاکس ڈرنک. تو آپ ایک پورشن کنٹرول ڈائٹ کر سکتے ہیں. بریک فاسٹ کو مینڈیٹری کر دیں. ہمارے یہاں پہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ ہم نے بریک فاسٹ نہیں کرنا, ہمارے ٹائم نہیں ہے. بریک فاسٹ 2-3 بجے میں کر لیتا ہوں, اور میں اٹھتا ہی 3 بجے ہوں, میں کیا کروں. وہ ایک اسپیسیفک ٹائم رکھ لیں کہ آپ کا جو آئیڈیل بریک فاسٹ ہے وہ 7 to 8 یا ہارڈلی آپ 9 بجے تک کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ بریک فاسٹ اور لنچ, جس کو ایک برنچ کا ٹائم وہ دے دیا گیا نام, کہ اب ہم برنچ کرتے ہیں کیونکہ ہم سے اٹھا نہیں جاتا, یا لیٹ نائٹ ہماری جاب ہوتی ہے, یا لیٹ نائٹ ہم پڑھتے ہیں تو ہم سے اٹھا نہیں جا رہا. تو بریک فاسٹ آپ کتنے بجے کر رہے ہیں, کیا لے رہے ہیں, لنچ آپ کتنے بجے کر رہے ہیں, کیا لے رہے ہیں, کتنی سرونگ میں لے رہے ہیں, یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہر چیز کو اپنے ٹائم پہ کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سارا دن کام کا اور رات آرام کے لیے بنائی ہے. جب ہم قدرت کے انگیز جائیں گے نا, نہیں یار, جو مزہ رات کو کام کرنے کا وہ دن میں تھوڑا ہی ہے. یہ جب آپ اپنے نیچر سے اگینسٹ جائیں گے نا تو آپ کی باڈی آپ کی آٹومیٹکلی اگینسٹ جائے گی. اچھا ناشتہ کیا کریں؟ اچھا ناشتے میں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک انڈا, آپ کا ایک پراپر ایک مکمل غذا ہے, آپ ضرور اس کو کنزیوم کریں. اگر آپ کا ویٹ لاس کنسرن ہے تو آپ براؤن بریڈ کنزیوم کر سکتے ہیں. اگر آپ نے براؤن بریڈ, آپ بریڈ نہیں, بہت سے گھروں میں بریڈ نہیں استعمال کی جاتی یا پریکٹس نہیں ہوتی, تو آپ ہول ویٹ یا ملٹی گرین کی نارمل سائز کی جو روٹی ہے, ہمارے گھروں میں تو روٹی بھی وہ آپ کی بہت بڑی ہے, توے سے بھی باہر جا رہی ہوتی ہے, توے کے سائز کی ہوتی ہے, تو وہ روٹی یا پراٹھے لینے کی پریکٹس ہوتی ہے. صبح ہمارا ناشتہ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم پراٹھا نہ کھا لیں, یا نان چنے نہ کھا لیں, یا حلوہ پوری نہ کھا لیں. اچھا یار, میں آپ کو یہاں جو ہے نا وہ ڈسٹرب کروں گی تھوڑا سا پلان میں. کچھ دن پہلے میرے پاس ایک لڑکی نے ڈائٹ پلان لینا تھا, 98 kgs اس کا ویٹ تھا. میں نے کہا ناشتہ کیا کرتی ہوں؟ کہتی انڈا پراٹھا اور ساتھ چائے پیتی ہوں. میں نے کہا چائے میں چینی ہوتی ہے؟ ہاں 2 چمچ چینی لیتی ہوں. میرا وزن نہیں کم ہو رہا. یہی نا, لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس نہیں کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ کیا آپ اپنی باڈی میں صحیح فیول ڈال بھی رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے, اور جس فارم میں آپ ڈائٹ لے رہے ہیں کیا وہ آپ صحیح لے بھی رہے ہیں یا نہیں. لوگ تو آپ کو آ کر یہ کہتے ہیں, آپ کے پیشنٹ سے یہ کہیں گے کہ ہم صرف صبح دوپہر شام کھاتے ہیں اور رات کا کھانا ہم مغرب کے ٹائم کھا لیتے ہیں, لیکن آپ کھا کیا رہے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ بہت چیز. اچھا اسنیک میں کیا لیں؟ اچھا اسنیک میں آپ ہول فروٹ, میں ہمیشہ پیشنٹس کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جوس کے آپ اس کے ایز کمپیئر ٹو جوس آپ ہول فروٹ کنزیوم کریں. فائبر جانا چاہیے آپ کی باڈی میں, بالکل, تاکہ آپ یہ ملٹیپل ڈیزیزز جو ہیں, کانسٹیپیشنس ہیں, جو بھی آپ کی ڈیزیز ہوتی ہے, آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو آپ اسنیک میں ویٹا پکس کے بسکٹ جو ہیں وہ لے سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنی سرونگ میں لینا ہے. ہمارے یہاں پہ کنزیوم ہوتا ہے یار میں پیکٹ کھولوں گی, میں پورا کھاؤں گی, پورا پیکٹ آپ کھا لیتے ہیں, اور یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ کوئی فروٹ سیلڈ, یا آپ اسنیک میں چنا چاٹ, یا جو ریڈ بینس کی سیلڈ ہوتی ہیں, یہ آپ کنزیوم کر سکتے ہیں. ویٹا بکس, کوئی بھی ملٹیپل جو ہول ویٹ کے بسکٹس ہوتے ہیں آپ چائے کے ساتھ وہ کنزیوم کر سکتے ہیں, یا ہول فروٹ. اچھا میں تو اس چیز میں لوگوں کو آپشن یہ دیتی ہوں کہ سوجی کے بسکٹ گھر پہ بنا لو. بالکل, اور یہ بہت اچھے بنتے ہیں, بہت مزے کے بنتے ہیں, ان کا مزہ بھی آتا ہے اور آپ اس سے فیلنگ آف فلنس بھی لے لیتے ہو اور بھوک بھی نہیں لگتی اتنی جلدی. بالکل ایسے. لنچ میں کیا لیں؟ اچھا لنچ میں آپ یہ کہ آپ شامی کباب لے سکتے ہیں, آپ نے اگر ویٹ کم کرنا ہے براؤن بریڈ کے ساتھ, نہیں تو آپ کوئی بھی سیلڈ لے سکتے ہیں. آپ اگر روٹی بھی, اگر آپ نے کھانی ہی روٹی ہے, کہ آپ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ 2 روٹی کھا رہے ہیں تو آپ اس کی سرونگ کو تھوڑا کم کر دیں. آپ کو ایک دم نہیں ہم کہتے کہ آپ بالکل چھوڑ دیں, آپ اس کی سرونگ کو کم کرنا شروع کر دیں. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا سالن لینے ہیں. اگر آپ روٹی کھا بھی نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ پائے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کا وزن کم نہیں کرے گا. تو چاول کھائیں تو کتنے کھائیں؟ اچھا چاول ڈپینڈ کرتا ہے. میں چاول ٹو بی ویری آنیسٹ زینب بند نہیں کرتی, میں کبھی بھی پیشنٹس کی ہر چیز بند نہیں کرتی. آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ امپروو کرتے ہو. آپ کبھی بھی پیشنٹ آپ کے سامنے آپ اس کو دے دو گے پیپر کہ یہ آپ نے کرنا ہے, وہ کبھی فالو نہیں کرے گا, پاکٹ میں ڈال کے گھر جا کے ڈرار میں رکھ دے گا. تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلتے ہیں. آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جہاں آپ یہ چیزیں لے رہے ہیں نا, آپ اس کو تھوڑا سا پورشن کنٹرول کر دیں, اور اس کا آلٹرنیٹیو یہ ہے آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو چاول اگر آپ نے بات کی تو آپ براؤن رائس لے سکتے ہیں, اور وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 6 to 8 ٹیبل اسپون یا 8 to 10 ٹیبل اسپون, یہ ویری کرتا ہے ہر پیشنٹ کا, تو آپ اس کے اکارڈنگ وہ لے سکتے ہیں. تو پھر ایوننگ اسنیک کیا لیں؟ لیکن ہم 6 to 8 تو ہم سے بعد, یا ہم جب بنا رہے ہوتے ہیں ہم تب ہی چک لیتے ہیں. ہماری اگر بریانی بنی ہوتی ہے تو 1-2 پلیٹس ہم ایسے ہی کھا جاتے ہیں. اچھا سمن, شام میں دیکھیں پورا دن ڈائٹ کیا, اب شام میں سموسے تو الاؤ کرتے ہیں ہمیں.
اچھا نہیں, بالکل بھی سموسے الاؤ نہیں کر سکتے ہم. اور چلے پکوڑے کرتے ہیں, وہ سموسے پکوڑے جتنی تلی ہوئی جلیبی کر دیں, جلیبی, یہ ساری چیزیں ہم الاؤ نہیں کر سکتے. اگر آپ کا کنسرن جو ہے آپ کی ہیلتھ ہے تو یہ چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں ایکسیپٹ کر لینی ہے کہ یہ چیزیں آپ ڈیلی بیسس پہ کھائیں گے تو یہ انہیلدی افیکٹ دیں گی. تو یہ نہیں کہ کیا کھائیں پھر. اور اچھا یہاں پہ یہ بہت پریکٹس کامن ہے زینب کہ آپ پورا دن ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں, رات میں ہوتا ہے کہ سارا دن تو بھوکے رہے نا, کچھ آرڈر کر لیتے ہیں, اب کچھ کھا لیتے ہیں, ایک ٹائم پہ تو کھانا ہے تو وہ بھی. اور دوسرے لوگوں کے اندر یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ چیٹ ڈے ہے. یہ چیٹ میل کا ضرور سنا تھا لیکن چیٹ ڈیز, دین وی ہیو چیٹ ڈیز. پہلے چیٹ میل ہوتی ہے, دین چیٹ ڈے ہوتا ہے, دین چیٹ ڈیز, اینڈ چیٹ منتھس, اینڈ دین چیٹ ایئرز. You never lose your weight then. Exactly. There's no coming back. ایک بار آپ نکل جاتے ہو نا, then there is no. اچھا میں تو یہ کہتی ہوں کہ if you want a cheat meal, cheat meal میں بھی کیا لو آپ. اگر آپ کا برگر کھانے کا دل کر رہا ہے تو گھر پہ برگر بنا لو, اس کی پیٹی کی اور وہ چیزیں بناؤ اور اس کو آپ سلاد پتے میں لے لو, آئس برگ میں لے لو, اتنا مزہ آتا ہے. مطلب ایک وہ ہیلدی چیز بھی ہو جاتی ہے, آپ کی باڈی میں میدا بہت زیادہ بھی نہیں جا رہا, آپ بیمار بھی نہیں ہو رہے. اور اگر آپ نے باہر کا ہی کھانا ہے, جیسے آج کل اسٹیکس بہت کامن ہے, لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں, تو آپ گھر میں بنا لیں. لیکن ہم نے اسٹیکس بھی تب کھانی ہے جب تک ہم اس پہ سوس جو ہے وہ نہ. اچھا میں یہ کہنے لگی تھی, باہر اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپنے ویٹر سے کہ آپ کی سوس جو ہے وہ الگ سے لا دیں, تاکہ اس کے اوپر نہ ڈالیں, آپ اپنی مرضی کی سوس ایڈ کر کے. بالکل ایسی ہے. اچھا سمن, اب پوڈ کاسٹ کو اینڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں, تو کوئی میسج دے دیں پلیز. ہیلدی میسج نہیں دینا, کوئی ایسا دے دیں جس میں ہم کچھ کھا پی سکیں باہر سے, پکوڑے سموسے یہ وہ, تو ایسا میسج ہمیں دے دیں. اچھا زینب, یہ پوڈ کاسٹ مجھے لگتا ہے کہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. کہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا اور اسٹریس پہ لے کر آئے, بچوں کے حوالے سے ہم نے بات کی, پیرنٹس کے کنسرن کے حوالے سے بات کی. آل تھینکس ٹو یو کہ آپ نے آج اس کا انیشیٹو لیا اور بڑا اچھا ٹاپک آپ نے اس کو سلیکٹ کیا. اور ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اپنی لائف کو اور اپنی زندگیوں کو بہت سادہ بنا لیں. جتنا آپ سادہ, جتنا آپ پیور ہو جائیں گے نا, جتنا آپ اپنی ڈائٹ میں تو پیور ہونا انہیں, جتنا آپ ایز اے پرسن پیور ہو جائیں گے نا, جتنا آپ ایز اے پرسن کائنڈ ہو جائیں گے, ہیلپ فل ہو جائیں گے, ہم بہت سی چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ ہمارا اگر پروفیشن ہے, اور ہر بندے کا پروفیشن اپنا اپنا ہے, ہر ایک بندے کا جو لائف اسٹائل ہے وہ اپنا ہے. کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ کمپیئر نہ کریں, اپنی لائف کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, اور جتنا ہو سکے اسٹریس کو کم سے کم لیں. دیٹ واز ویری نائس ہیونگ یو, اور بات کرنے کا آف کورس جب موقع ملتا ہے, اور اب جو نیوٹریشنسٹ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک الگ فیلڈ پہ, الگ لیول پہ جا کے بات کر سکتے ہوتے ہیں, کیونکہ جب ایک نان پروفیشنل بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, وہ ان ڈیپتھس کو یا اس درد کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے جس پہ سے نیوٹریشنسٹ بیچارہ گزر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ سیم فیلڈ پہ یا سیم پچ پہ ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. خیر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور پلیز اس کو فالو بھی کیجیے گا, کیونکہ ہماری ایفرٹس تبھی پوری ہوتی ہیں جب آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور اڈاپٹ کرتے ہیں. تھینک یو جی, اللہ حافظ.